अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या-क्या किया था। अच्छा, मेरा जो पिछला व्लॉग था ना, उस पे ना लोगों ने कमेंट्स किए। मैंने सोचा मैं उनका जवाब दे देती हूँ। मैंने ना सास पे बात की थी कि सास का ना होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी हेल्प भी हो जाती है। अच्छा, हर एक ने ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से हर एक ने बात करनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी सास के साथ एक दिन भी नहीं गुज़ारा, मैंने उस हिसाब से बात की थी। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, हर बंदे की अपनी ज़िंदगी में जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो उसके बारे में बताएगा, उस हिसाब से बात करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं जिस कमी को फ़ील करती हूँ तो मुझे लगता है सास का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हम सबको पता है कि हम लड़कियों की ना शादी के बाद ज़िंदगी हमारे शौहरों के सर पे ही डिपेंड करी होती है। हम अपने शौहरों के बगैर कुछ भी नहीं है। उनका होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वो हैं तो हम हैं। ये सबको पता है। मैं बाकी रिश्तों की बात कर रही होती हूँ, शौहर और बच्चे तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है? बाकी रिश्तों की भी ना अपनी जगह कहीं न कहीं अहमियत है। तो फिर मैंने सोचा कि हर कोई कहता है कि शोहर का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वो तो सबको पता है, वो किसको नहीं पता। उनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, एक पल नहीं रह सकते, ठीक है? तो मैंने सोचा आज ना शोहरों के ऊपर बात कर ली जाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। ये सुबह-सुबह का टाइम है, मैं जैसे ही उठी ना तो आटा आज गूँधने वाला था, तो मैंने कहा नादिया सबसे पहले आटा गूँध लेती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी, फिर बच्चों को भी साथ ही मैं उठा देती होती हूँ, जब मैं उनका नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा गूँध के रख लूँगी, फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी, फिर मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, फिर यूनिफ़ॉर्म प्रेस करेंगे, फिर उनको रेडी करेंगे, फिर आज स्कूल भी इनको छोड़ने जाएँगे। और मैं आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊँगी स्कूल छोड़ने बच्चों को। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस-किस को आटा गूँधना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारी लड़कियों को आटा गूँधना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये इतना आसान काम है ना, काम तो देखिए ऐसे हम लड़कियों का ना कोई भी नहीं करता दिल करने को, हमें हर काम मुश्किल लगता है। लेकिन आटा गूँधना बहुत आसान काम है। बस आटे ਨੂੰ 2-3 ਮੁੱਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਟਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा सारा ਇਹਦੇ ਤੇ टाइम ਲਾਉਣ ਦੀ, ज़्यादा ज़ोर ਲਾਉਣ ਦੀ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 2 मिनट में आटा गूँध लेती हूँ और इतनी अच्छी रोटी बन जाती है। देखिए मैंने अभी-अभी आटा गूँधा है, मैं अभी आपके सामने रोटी बना के दिखाऊँगी। ताज़े आटे की रोटी भी ना बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, मेरे ख़्याल में ना शौहर का लविंग और केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये दोनों चीज़ें ही नहीं है ना, तो फिर आपकी लाइफ़ बहुत मुश्किल गुज़रेगी। गुज़र तो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल गुज़रेगी। बाकी रिश्ते जितने मर्ज़ी आपको मुश्किल लगें, वो तंग करें, वो लड़ाई झगड़े करें, कुछ भी करें, लेकिन बाकी रिश्तों की ना वो जगह नहीं होती जो शौहर की जगह होती है। शौहर के साथ आपने हर वक़्त रहना है, हर सेकंड रहना है, सारी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ारनी है। इसलिए शौहर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाकी रिश्तों के साथ अगर नहीं ना बनेगी, नंद है, देवर है, जेठानी है, सास है, कोई भी रिश्ता है बहन-भाई का, तो आप सारे रिश्ते छोड़ सकते हो, लेकिन आप शौहर को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि एक लड़की की सारी ज़िंदगी तो शौहर पे डिपेंड कर रही होती है। तो एक लड़की शौहर जैसा भी फिर हो, वो उसके साथ ही रहती है। और जो टॉक्सिक हस्बैंड होता है ना, उसके साथ तो एक लड़की का जीना मुश्किल हो जाता है। वो जीती तो है लेकिन ना होने के बराबर। टॉक्सिक हस्बैंड जो होते हैं ना, वो हर बात का जो है ब्लेम अपनी बीवी को ही करेंगे, वो अपने ऊपर कभी कोई बात नहीं लेते। वो दुनिया की हर औरत को तरजीह देंगे, हर औरत की सिफ़तें करेंगे, लेकिन वो अपनी वाइफ़ की कभी सिफ़्त नहीं करेंगे। कभी उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो यही कहेंगे कि तुम तो कोई काम अच्छा कर ही नहीं सकती, तुम्हें कोई काम आता ही नहीं है, ना तुम खूबसूरत हो, ना तुम पढ़ी-लिखी हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। और इस तरह के जो माइंडसेट हस्बैंड होते हैं ना, इनका ना कभी भी ज़हन नहीं बदला जा सकता, ये ऐसे ही रहते हैं। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी लड़की पढ़ी-लिखी हो, खूबसूरत हो, जॉब करती हो, कुकिंग करती हो, घर का हर काम देखती हो, बच्चों की अच्छी तरबियत करी हो, आपके रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरह से मिलती हो, बहुत खुश-अखलाक हो, फिर भी वो शौहर को अच्छी नहीं लगती। जो खुद अच्छा नहीं ना होता, उसको दूसरा बंदा कभी अच्छा नहीं लगता। और मेरे सामने इतने ढेरों केस हैं
کہ جو ہسبینڈ نا اپنی وائف کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی کل ہی نا میری ہیلپر ایک بات سنا رہی تھی کہ آپی ہماری نا دور کی رشتہ دار ہے، اس کو نا طلاق ہو گئی ہے، اور وہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ ساری زندگی لڑکی نے برداشت کی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، بیٹوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن اس کا شوہر ابھی بھی نہیں بدلا۔ وہ ابھی بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا، ہر بات پہ گالی گلوچ کرنا، ہر بات پہ ڈانٹنا، کوئی رسپیکٹ نہ دینا، ہر وقت اس کو برا بھلا کہنا، اور دنیا جہان کی عورتوں کی صفتیں کرنا اور کہنا وہ عورت اچھی ہے تم اچھی نہیں ہو، وہ فلانی اچھی ہے تم نہیں اچھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ ہی اب نا اس نے چھوڑ دیا اپنے ہسبینڈ کو۔ وہ کہتی ہے اب میری بس ہو گئی ہے، ساری زندگی میں نے بچوں کے لیے نکالی، بچوں کے لیے اس کو برداشت کیا، اور یہی سوچا کہ شاید ایک دن آئے اور یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہسبینڈ ہوتے ہیں نا، ٹاکسک ہسبینڈ جو ہوتے ہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ قبر میں چلے جاؤ گے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کے پاؤں دھو دھو کے پی لو، ان کی خدمتیں کر لو، سج سنور جاؤ، جو مرضی کر لو، جتنا مرضی اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو، سارے گھر کو صاف رکھو، کوکنگ ٹائم پہ کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے، آپ کے ایک کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح کے ہسبینڈ نا پھر کیا ہوتا ہے کہ اینڈ یہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل بڑھاپے میں پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس نے نا طلاق لے لیا، وہ کہتی ہے کہ اب میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میرے بچوں کی زندگیاں سنور گئی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو گئے ہیں، میں اب اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا، میں اپنی ہیلپر کی یہ بات سن کے نا بہت زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ اس لڑکی نے اتنی زیادہ قربانیاں دی۔ اس کے شوہر نے نا جب بچے چھوٹے تھے تب دوسری شادی بھی کر لی، اس نے تب بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، وہ جاب بھی کرتی تھی، اس کی وائف جس نے اب طلاق لے لی ہے جاب بھی کرتی تھی، بچوں کو بھی دیکھتی تھی، پھر شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی، پھر بھی وہ شوہر اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ تھا، اور وہ بالکل اپنی وائف کو برداشت نہیں کرتا تھا، اینڈ یہی ہونا تھا۔ تو میری ہیلپر بتا رہی تھی کہ وہ اتنا اپی رو رہی تھی نا کہ میں نے ساری زندگی اس بندے کی زیادتیاں برداشت کی ہیں، آج تک میں اس کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی، اور ہمیشہ حالات کو چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بندہ خوش ہو جائے، یہ بندہ خوش رہے، کسی طرح راضی ہو جائے، لیکن وہ ساری زندگی یہی کرتا رہا، اس کو ہی بس بلیم کرتا رہا، اپنے آپ کی کبھی غلطی اس نے نکالی ہی نہیں ہے، گالی گلوچ بھی وہی کرتا ہے اور ہر کام میں بھی وہی ٹوکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا تھا۔ اس طرح کے بندے نا کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے۔ تو اس لیے نا شوہر کا اچھا ہونا اتنا ضروری ہے، نہیں تو ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ اچھا، میں نے نا یہاں پہ بچوں کو ناشتہ بھی کروا لیا، باتوں باتوں میں یونیفارم بھی پریس کر لیا، بچوں کو ریڈی بھی کر لیا۔ اب بچوں کو میں اسکول چھوڑنے جا رہی ہوں، پھر میں بچوں کو اسکول سے لینے بھی جاتی ہوں، اگر عثمان اٹھے ہوں تو عثمان لے آتے ہیں، کبھی کبھی بچے اب خود بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی لینے چلی جاتی ہوں۔ تو جلدی سے بچوں کو چلتے ہیں اسکول چھوڑنے، پھر گھر واپس آتے ہیں، اور گھر آتے ہی نا سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے اپنے لیے ناشتہ بنانا۔ مجھے ناشتہ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے، پھر بچے ہو گئے، پھر میں ناشتہ ہی نہیں کرتی تھی، پھر نا اب جب بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں، بچے بھی ناشتہ کرتے ہیں، تو پھر میں ناشتہ کر لیتی ہوں، نہیں تو میں عثمان کے اٹھنے کا ویٹ کرتی ہوتی تھی، اور عثمان نے اٹھنا 3 بجے 4 بجے، تب جا کے تو کبھی کبھی پھر میں نے ساتھ ہی کر لینا، نہیں تو تب عثمان اٹھتے تھے، تو مجھے ہوتا تھا عثمان کا ناشتہ بنا دوں، عثمان کے کپڑے پریس کر دوں، عثمان نے جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں ناشتہ کرتے کرتے شام ہو جاتی تھی، اور وہی پھر میرا رات کا کھانا ہو جاتا تھا۔ یہ بہت ساری میں نے غلطیاں کی ہیں، سارا کچھ 100% دیتے دیتے نا میں نے اپنے آپ کو بہت اگنور کیا۔ اس بات کو تو میں تسلیم کرتی ہوں، اب کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اگنور کر دیا، اور اب میں نا بچوں کے ساتھ اپنا ناشتہ بنا لیتی ہوں اور کر لیتی ہوں، اور چائے میں ابھی بھی اپنے لیے نہیں بناتی۔ پھر وہی بات آ گئی کہ عثمان اٹھیں گے پھر بنا لوں گی، کیا میں اپنے لیے پہلے بناؤں اور پھر اس کے بعد میں جا کے تو دوبارہ عثمان کے لیے بناؤں گی تھوڑی دیر بعد، تو میں نا ویٹ ہی کر لیتی ہوں۔ تو اس لیے نا پھر میں کیا کرتی ہوں کہ چائے میں جب عثمان اٹھتے ہیں نا تو تبھی اپنے لیے بناتی ہوں، لیکن ناشتہ اب میں ضرور کر لیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لڑکیاں ہی ایسی ہیں، ہم سب ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، ہم سب کا تو ٹائم پہ خیال رکھتی ہیں، ٹائم پہ کھانا بنا کے دیتی ہیں، ہر کام ٹائم پہ کرتی ہیں، لیکن اپنے ہر کام کو نا ہم کیا کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم ساری مائیں ایسی ہیں، جو مائیں ہیں نا وہ تو اس بات سے ایگری کریں گی کہ ہم نا اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں۔
آپ لوگوں نے نا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی دیر اپنے آپ کو اگنور کیا اور کرتے بھی ہو کہ نہیں کرتے۔ میں نے تو اب اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کیے۔ میں نے پہلے اپنے آپ کو بہت اگنور کر دیا۔ ویسے بھی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ٹائم اتنا ملتا نہیں ہے۔ بچوں کے خیال رکھنے میں ہی نا سارا دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی تھی۔ تو اس لیے نا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نا ایک لڑکی نا اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہے، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے لائف کا کہ تب نا ذمہ داریاں بہت زیادہ سر پہ ہوتی ہیں، تو تب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ نا باتوں باتوں میں نا میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے۔ میں نے نا گارلک والا آملیٹ بنایا ہے، 2 سبز مرچیں کاٹ کے ڈال لیں، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ اور زیرہ ڈالا، تھوڑا سا نمک ڈالا، بہت تھوڑا سا ہلدی ڈالی اور آملیٹ ریڈی کر لی ہے۔ بس 2 بریڈ کے سلائس گرم کیے ہیں، آرام سے بیٹھ کے تو اپنا ناشتہ کریں گے۔ مجھے گارلک والا آملیٹ اتنا پسند ہے، جس دن میں گارلک والا آملیٹ نہیں نہ بناتی تو میں صبح صبح لہسن کا ایک جوا چبا کے کھا لیتی ہوں، اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیتی ہوں۔ یہ نا کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تو یہ میں لازمی کرتی ہوں۔ اور شکر الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہی مجھے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ ایشو ہو رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نا ہم پہلے سے اسٹارٹ کر دیں، بجائے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ ہمیں یہ مسئلے مسائل ہونے شروع ہو جائیں۔ اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بہت اچھی لڑکی ہوتی ہے نا اس کو نا مائنڈ سیٹ ٹاکسک ہسبینڈ مل جاتا ہے، اور جو بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے اس کو مائنڈ سیٹ اور ٹاکسک وائف مل جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے بہت کم کپل ایسے ہیں جو دونوں ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، جو دونوں ہی بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، جو دونوں ہی ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ٹاکسک اور مائنڈ سیٹ وائف یا ہسبینڈ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک کپل ہے نا تو اگر اس میں سے لڑکا زیادہ لڑائیاں کرتا ہے، ہر بات پہ نوک جھوک کرتا ہے، ہر بات پہ شاؤٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ مائنڈ سیٹ ہے، ٹاکسک ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ایک لڑکی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وائف جو ہے وہ ٹاکسک ہے، مائنڈ سیٹ ہے، ہر بات پہ گالی گلوچ کرتی ہے، ہر بات پہ لڑائی کرتی ہے، ہر بات پہ پوچھتی ہے تم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، میری کال کیوں نہیں اٹھائی، میری کال کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ چیز نہیں ہوئی، وہ چیز نہیں ہوئی، میرے سے یہ نہ پوچھو، یہ نہیں کرنا، میں نے کھانا نہیں بنا کے دینا۔ تو اس طرح کی بیویاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹاکسک ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہ اپنی کال کا فوراً رسپانس چاہیں گے، لیکن اپنی وائف کی کال کبھی گھر سے باہر اگر ہوتے ہیں نا تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں، جو مرضی کر لیں وہ نہیں اٹھائیں گے، وہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ میں نے تمہاری کال نہیں اٹھانی لیکن تم نے میری کال پہلی بیل پہ ہی اٹھانی ہے۔ اس طرح کی جو نشانی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ٹاکسک ہسبینڈ ہوتے ہیں اور مائنڈ سیٹ وائف ہوتی ہیں۔ تو یہ نا اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ بہتری ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا بڑے چن چن کے جوڑے بنائے ہوتے ہیں کہ اگر شوہر غصے کا تیز ہے تو بیوی بہت نرم دل کی ہوتی ہے، اور اگر بیوی غصے کی تیز ہے تو شوہر بہت نرم دل کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر ایک کا جوڑا بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں نا کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اچھا میں نے نا اس طرح کے بھی بہت سارے کیس دیکھے ہیں کہ جن کی بیویاں اتنی جھگڑالو ہیں، اتنا جھگڑا کرتی ہیں، ہر بات پہ جھگڑا کرتی ہیں، شوہر پہ ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہیں، گالی گلوچ بھی کرتی ہیں، اور اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، کیونکہ ان کے شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہن پالا پہ گیا ہے تو ہن نبھانا تو ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نا ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا یہاں پہ نا باتیں ختم نہیں ہونی، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ جتنی بات کی جائے نا تو اتنی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا یہاں پہ نا میں نے آج بنانے تھے آلو انڈے۔ جیسے ہی میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی، بچے اسکول سے آ گئے تھے، میں نے بچوں کو چھت پہ بھیج دیا کیونکہ میری ہیلپر آئی تھی، وہ صفائی کر کے جا چکی ہے۔ میں نے یہاں پہ کھانا بنانا تھا اور کھانے میں نے بنانے تھے آج آلو انڈے شوربے والے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی میری نند کی نا کال آ گئی کہ ہم نے نا آپ کی طرف آنا ہے، تم گھر پہ ہی ہو، کہیں گئی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں جی میں گھر پہ ہی ہوں، سو بسم اللہ آپ لوگ آ جائیں۔ تو ساتھ ہی پھر عثمان بھی اٹھ کے آ گئے تھے، میں نے عثمان کا ناشتہ بنا لیا۔ یہاں پہ میری نند آ چکی ہے اور میری دیورانی نے بھی آنا تھا، بچوں نے بھی آنا تھا، تو وہ لوگ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں۔ بس ہم لوگ نا اب جلدی جلدی کھانا کھائیں گے۔ عثمان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ روٹیاں لے آئیں، میں جلدی سے سالن گرم کرتی ہوں۔
تو پھر نا ہم لوگ کھانا کھائیں گے آرام سے بیٹھ کے۔ اچھا یہاں پہ نا میں نے چکن کا قورمہ اور آلو انڈے شوربے والے بنا لیے تھے، کیونکہ آلو انڈے تو میں پہلے ہی بنا رہی تھی، تو وہ لوگ بس پہنچنے والے تھے، تو ساتھ ہی میں نے چکن کا قورمہ بنا لیا۔ بس کھانا گرم ہو گیا، انڈے میں نے بوائل کر لیے ہیں، اس کے بعد نا ویڈیو شوٹ کرنا مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا۔ میں بالکل بھول گئی تھی، بہت مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ بچے بھی تھے، سارے ہنس کھیل رہے تھے، تو بڑا شوگر لگا ہوا تھا، تو ویڈیو پھر میں نے نہیں شوٹ کی۔ اچھا وہ لوگ چلے گئے، چائے بنائی، وہ بھی ہم نے پی لی، میں نے سارے برتن دھو لیے، کچن کلین کر لیا، سارے کام ہو گئے۔ اچھا دوپہر کو نا جب ہم سب نے کھانا کھایا تھا نا، تو تب عثمان نے ناشتہ کیا تھا، عثمان نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد پھر عثمان کو میں نے کھانا دیا، پھر میں نے عثمان نے چائے بھی پی لی۔ اب میں بالکل فارغ تھی اور بچے جو ہے باہر بیٹھ کے ایل ای ڈی دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا نادیہ فارغ بیٹھی ہوئی ہو تو جو چیزیں منگوانی ہے نا وہ چیزیں میں لکھ لیتی ہوں یاد سے، کیونکہ پھر یہ ہے کہ رات کو لیٹے ہوئے نا بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں، تو وہ جیسے جیسے یاد آتی جائیں گی نا تو میں اس میں لکھتی جاؤں گی، کیونکہ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کی پریپریشن کرنی ہے، اس کے میں بہت سارے آئیڈیاز نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے اب رمضان کی تیاری سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ تو بہت سارے آئیڈیا ذہن میں ہیں، بس اس طرح سے ہی نا روز سوچتی ہوں کہ اب میں نا رمضان پریپریشن والا ولاگ بناؤں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ جیسے آج میرا مائنڈ تھا کہ میں نا کچھ اس طرح کا کروں، کچھ اس طرح کا ولاگ بناؤں، لیکن پھر وہ گھر مہمان آ گئے، پھر نہیں بنا، تو اب انشاءاللہ میری کوشش پوری ہے کہ نیکسٹ ولاگ وہی والا ہو، رمضان پریپریشن والا، ہو سکا تو ضرور بناؤں گی۔ باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولاگ تھا، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ایک اچھا سا کامنٹ کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ملوں گی اپنے نئے ولاگ میں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔